बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज काफ़ी ख़बरें हमारे पास, हफ्ते का पहला प्रोग्राम है और ख़बरें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इस दौरान सेनेट में एक अहम तरीन बिल मंजूर हुआ और वो बिल मंजूर करवाया मुत्तहिदा अपोजिशन ने। हुकूमत मिनॉरिटी में थी, अक्सरियत में नहीं थी, उनके नंबर बहुत कम थे, लेकिन इसके बावजूद वो बिल मंजूर हो गया। और उन 30 मिनट में क्या हुआ, जो वक्फा लिया गया था 30 मिनट से पहले मेजॉरिटी अपोजिशन के पास थी और 30 मिनट के वक्फे के बाद जब इजलास शुरू हुआ तो मेजॉरिटी जा चुकी थी। उन सेनेटर्स को जिनका ताल्लुक अपोजिशन जमातों से था, हुकूमती जमातों से था, अपोजिशन के ख़ास तौर पर जो सेनेटर्स थे, उनको किसने कहा कि उस 30 मिनट में गायब हो जाएं, गैर हाज़िर रहें ईवान से, या ईवान में आए ही ना। तो ये सारी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये कि सदारती निज़ाम लगता है कि अब उस पर संजीदगी से गौर शुरू हो गया है और पीपल्स पार्टी ने ख़ास तौर पे इस ख़तरे को भांप लिया है और वो मैदान में आ गई है। सदारती निज़ाम के ख़िलाफ़ उसने एक रेजोल्यूशन भी तैयार की है, सेनेट में सबमिट करवाई जाएगी, सेनेट में सबमिट हो चुकी है और गवर्नमेंट तैयारी कर रही है कि जनाब इसकी तब्दीली, इसको जवाब कैसे दिया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान वो बाकायदा तौर पे इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं सदारती निज़ाम के हक़ में, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी मौजूदा निज़ाम से मुतमईन नज़र नहीं आते, क्योंकि उनका ख़याल ये है, वो निजी महफिलों में भी गुफ्तगू करते हैं और इंटरव्यूज़ में भी जिक्र करते हैं। कभी उनको तुर्की मॉडल पसंद है, कभी ईरान का मॉडल पसंद है, कभी चाइना का मॉडल पसंद है। तो वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के करीब करीब रहना चाहते हैं और उसी की तारीफ़ करते हैं। ख़ास तौर पे अमेरिकन प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा उस सिस्टम को अप्रिशिएट करते हैं और मौजूदा निज़ाम उनको भी पसंद नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए भी मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम में एक अपाहज है और वो बहुत कुछ चाहते हुए भी नहीं कर सकता, अपने मंशूर पे अमल नहीं कर सकता और उसको इदारों का मरहूने मिन्नत होना पड़ता है। तो ये सारी बहस आज हम करते हैं और पसे पर्दा कर रहा है। थिंक टैंक्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इनफॉर्मल इस पे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें, तरदीद भी हो रही है, तस्दीक भी हो रही है, कैंपेन भी चल रही है। तो चौधरी साहब, सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा की ज़रा सुनिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का एक शॉट हमारे ही प्रोग्राम में, वो तकरीबन पिछले 2 साल से इस कैंपेन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई सीनियर रहनुमा हैं, सुनाइए जी। बात यह है कि एक चीज सॉलिड है और क्लियर है कि वो अवाम के फायदे में है। क्या आप सदारती निज़ाम चाहते हैं या पार्लिमानी निज़ाम मौजूदा, तो आप क्या वोट देंगे? सदारती निज़ाम। सदारती निज़ाम, बिल्कुल। ये है जनाब सदारती निज़ाम। अब इसके खिलाफ चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईए शेरी रहमान साहिबा ने ट्वीट्स किए हैं और उन्होंने कहा है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान का सदारती निज़ाम नाफिज करने से मुताल्लिक बयान काबिल मज़म्मत है। वफाकी हुकूमत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बयान की वजाहत दे। इनका सदारती निज़ाम के हक़ में बयान गैर जमहूरी और गैर आइनी है। गवर्नर आइनी और पार्लिमानी ओहदा है, तहरीक इंसाफ की जमात का नहीं। और उसके बाद वो कहते हैं कि पीटीआई साबित करने में मसरूफ़ हैं कि उनको निज़ाम अच्छा नहीं मिला। कल को कहेंगे हमको हुकूमत करने के लिए मुल्क भी अच्छा नहीं मिला। हुकूमत अपनी नाअहली और नाकामी का मलबा पार्लिमानी निज़ाम पर डालकर बरियज़्ज़मान नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करती है। चौधरी साहब, अब ज़रा पीपल्स पार्टी को ज़रा हम थोड़ा सा याद करवाते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहीं और तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते बनते अल्लाह को प्यारी हो गई, दहशतगर्दी का निशाना बनी। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का तजर्बा क्या कहता था, ये सुनिए। बेनज़ीर 2 मरतबा आई, नवाज शरीफ 2 मरतबा आया,
اگر بے نظیر کے پاس کولیشن گورنمنٹ تھی، نواز شریف کے پاس تو 3/4 میجورٹی تھی، نواز شریف کے پاس تو 95% میجورٹی تھی۔ اگر نواز شریف بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتا اور اب تک بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے اور اب تک رشوت ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹری نظام نہیں چل سکتا، پارلیمنٹری نظام نہیں چل سکتا، پارلیمنٹری نظام نہیں چل سکتا۔ جناب چودھری صاحب، پارلیمنٹری نظام نہیں چل سکتا، اس کا مطلب یہ ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال بطور وزیر اعظم۔ وہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت میں نے جو ڈیبیٹ دیکھی ہے مہینے دو سے، بلکہ آپ نے تو پچھلے 1-2 سال سے وقتاً فوقتاً صدارتی اور پارلیمانی کی بحث جو ہے اس کو چھیڑا ہے، اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ سب سے پہلے شاہ فرمان ہی صدارتی طرز حکومت کے لیے ایڈوکیسی کے لیے باہر نکلے، اور ہمارے شو میں بھی آ کے انہوں نے وہی موقف دیا اور آج تک اس پر قائم ہے۔ یہ تو چھوڑیں باتیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ملک کے اندر اور پاکستان سے باہر جو 1 کروڑ کے قریب پاکستانی ہیں، ان کی اکثریت جو ہے وہ اس چیز کی طرف دلائل دے رہی ہے کہ اگر پارلیمانی جمہوریت کی بجائے صدارتی نظام جو ہے وہ ملک میں رائج ہو جائے، آئینی ترمیم کے ذریعے اور ریفرنڈم کے ذریعے یا جو بھی طریقہ کار آئین اور قانون کے تحت ہے، تو اس سے ایک تو فیصلے کرنے میں جلدی ہوگی، ایک جو یعنی جو چیف ایگزیکٹو ہوں گے صدر صاحب، ان کو پورے ملک کا مینڈیٹ ہوگا براہ راست۔ نمبر 3 یعنی بہت سارا خرچہ جو ہے بچ جائے گا۔ نمبر 4 وزراء جو ہے وہ آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، آپ کے اوپر یہ ڈنڈا نہیں لٹک رہا ہوگا کہ جی ہم نے صرف الیکٹڈ MNA MPs کو رکھنا ہے۔ اور نمبر 5 اس سے یہ ایک طرح کا پورے ملک کو اکٹھا لے کے چلنے کا رواج پڑے گا، لیکن اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ یہ 4-6 صوبوں سے کام نہیں چلے گا، تمام ڈویژن جو ہے ان کو صوبے بنانا پڑے گا، اس کے بعد اور بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، اور یہ کوئی عمران خان کے لیے یا کسی کے لیے نہیں، ملک کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وقت اگر تو انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ بحث چھیڑی جا رہی ہے تو اس کی قطعاً حمایت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر تمام سیاسی جماعتوں کے متفقہ رائے سے، کنسنسس سے، اگر پارلیمانی کی بجائے صدارتی طرز حکومت ہو اور ساتھ ہی متناسب نمائندگی بھی کی جائے، مثلا جو پارٹیاں جن کے 2%, 4% ووٹ ہے ان کو بھی اسمبلیوں میں اس کے مطابق یعنی نمائندگی دی جائے، تو کئی چیزیں ہیں جو کئی ملکوں میں کامیاب ہیں تو یہاں بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اب یہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو ناکامی تھی نواز لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی یا کچھ لوگوں کے خیال، پہلے تو یہ بات ہے میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ موجودہ حکومت ناکام ہے۔ جی ناکام جس ایریا میں ہے وہ میں نے ہر وقت اور برملا اس کا اظہار کیا ہے، میں کبھی، اور نہ آپ چھپاتے ہیں نہ میں چھپاتا ہوں، اور ہمیں کسی نے نہ کہا ہے کہ آپ یہ کریں اور وہ کریں۔ جو ایریاز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، وہ ہماری آنکھوں میں براہ راست یعنی وہ گلیئر کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ پارلیمانی یا صدارتی نہیں ہے، اس کی وجہ پارلیمانی صدارتی ہرگز نہیں، اس کی وجہ چوہدری صاحب ایک تو ہمارے جو حکمران ماضی کے بھی اور موجودہ بھی، یہ 85 سے تو ہم سن رہے ہیں، کم از کم 85 سے تو یہ تازہ دور جو پچھلا چھوڑ دیں، تازہ دور جو ہے 85 سے لے کے آنورڈ 99 تک اور اب بھی، وہ یہ ہے کہ ہر پارٹی، پہلے تو یہ تھا کہ 8ویں ترمیم آڑے آئی ہے جی، وہ کام نہیں کرنے دیتی، 58(2)B جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے، وہ کام نہیں کرنے دیتی۔ یہ مسلم لیگ نواز کا بھی اسی کے پیچھے چھپتی تھی اور پیپلز پارٹی بھی اس کے پیچھے چھپتی تھی۔ 58(2)B کا مطلب ہے جو صدر کو اسمبلی توڑنے کا اختیار تھا، وہ اختیار مس یوز بھی ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو بہت بے دریغ طریقے سے استعمال کیا گیا، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ 58(2)B کا اختیار وہ ختم کر دیا گیا۔
جب پریزیڈنٹ لغاری تھے اس وقت. اس کے بعد بھی ہوا یہ کہ ایبسولوٹ جو پاور ہے نا جی, جو حصول ہے کہ ایبسولوٹ پاور ہونی چاہیے, ایبسولوٹ اتھارٹی ہونی چاہیے. جو اتھارٹی اور جو پاور ہے پرائم منسٹر کے پاس یا گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے, وہ اس کو گورننس پہ استعمال نہیں کرتے, بلکہ جو 4-5% جہاں پہ ان کے راستے میں حائل ہوتا ہے چوہے صاحب, ویلفیئر سٹیٹ بنانا ہے, گڈ گورننس دینی ہے, تعلیم, صحت, پانی, یہ جو بنیادی سہولتیں فراہم کرنی ہیں, اس میں نہ تو 58(2)B حائل ہوتی ہے, نہ 8ویں ترمیم حائل ہوتی ہے, نہ اس کے لیے 18ویں ترمیم کی ضرورت ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اب بھی مزے کی بات یہ ہے کہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو بات کرتی تھیں, جو نواز شریف صاحب کرتے تھے, اب موجودہ حکومت بھی اور وزیر اعظم عمران خان بھی اسی طرح کا کر رہے ہیں کہ سسٹم, کبھی وہ سسٹم کی طرف جاتے ہیں, کبھی جوڈیشری کی طرف جاتے ہیں, کبھی مختلف, کہ یہ کام نہیں کر رہے. ہم بہت کچھ کرنا چاہتے تھے اور کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب مختلف موقعوں کرتے رہے. ابھی بھی جو چائنا ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیا, اس میں پھر انہوں نے کہا کہ چینی ماڈل بہت اچھا ہے. وہ خواہ معیشت کے حوالے سے کہتے ہیں, غربت کے خاتمے کے حوالے سے کہتے ہیں, لیکن اصلاً وہ دیکھتے پریزیڈنٹ پیوٹن کو, پریزیڈنٹ طیب اردوان کو, پریزیڈنٹ چائنی کو, پریزیڈنٹ امریکہ کو, ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹمز بہت تگڑے ہیں اور وہاں کے جو صدور ہیں وہ بہت تگڑے ہیں. اس طرح کی اتھارٹی ہونی چاہیے ملک چلانے کے لیے. عمران خان صاحب کا شارٹ سنوائیے جی. So my question is that how do you think of China's whole process, people's democracy? The reason why I think that the Chinese model of development is what we want to emulate, it was an inclusive growth in China. When China grew, the whole population grew with China. So China is a model for all those countries who want to have inclusive growth. یہ چائنا کی تعریف کرتے ہیں اور اب چائنا جا بھی رہے ہیں. وہ کہتے ہیں چائنا کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. گروتھ کی بات کر رہے ہیں چوہے صاحب, گروتھ کی کر رہے ہیں, لیکن وہ مختلف موقعوں پہ یہ تو ہم نے صرف ایک سنوایا ہے, مختلف موقعوں پہ وہ کرتے رہے ہیں یہ بات, اور اس سے وہ انکاری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, گروتھ ماڈل کی بات ہی کر رہے ہیں, لیکن نہیں, پر چائنا یا روس کا ماڈل تو کہیں بھی دوسری جگہ نہیں فالو کیا جاتا. تو ظاہر ہے جی فالو تو نہیں کیا جاتا, لیکن وہ دیکھتے تو ہیں نا. بات تو ہوتی ہے کہ ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے. دنیا تو دیکھتی ہے ان کی طرف, یہ تو بات ہے نا. مستحکم گورنمنٹس تو ہے نا. آپ صابر شاکر صاحب جی, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے کوئی نہ پوچھے کہ یہ گجر گروپ کیا ہے, یہ چودھری گروپ کیا ہے, یہ فلاں گروپ کیا ہے, یہ فلاں گروپ کیا ہے, اب فلاں گروپ کیوں بنایا ہے اور کیوں اس کو نہیں ہٹا رہے. آپ یہ چاہتے ہیں. تمام کا یہی ہے. نواز شریف تو ایک دن وہ امیر المومنین بننے کا انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا, اور وہاں اسمبلی کی اپنی پارلیمانی گروپ کے اندر ان کی بحث ہو گئی, اور پہلے ایک بندے سے استعفیٰ لیا, پھر کہا اور کتنے انہیں دینا ہے, وہ باقیوں نے کہا کتنے چاہیے, تو پھر یہ بھاگ گئے. یہ چھوڑیں, یہ جو ایبسولوٹ پاور کا شوق ہے نا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ جب غلط فیصلے کرتے ہیں جہاں آپ کولیکٹیولی ڈسکشن نہیں کرتے. ایسا ہی ہے, اور موجودہ سسٹم میں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن نواز شریف صاحب نے بھی سارا ملبہ سسٹم پہ ڈالا تھا, اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی ساری ناکامیوں کا ملبہ سسٹم پہ ڈالا تھا, اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی یہی بات کرتے تھے. لیکن سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور اپنی گورننس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کرتا. اب یہ مجھے اس کا جواب دے دیں پہلے کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ لوٹ مار کوئی پالیسی ہے, یا پیسہ عوام کا پیسہ لوٹ کے اپنے جیبیں بھرنا, اپنے ساتھیوں کی جیبیں بھرنی, اپنے خاندان والوں کی لوٹ مار سے چشم پوشی کرنا, یہ کہاں کا نظام ہے, یا کہاں کا یہ کون سا طریقہ ہے جس کے اوپر یہ انسسٹ کرتے ہیں. چائنا کی مثال دیتے ہیں تو وہاں تو انہوں نے لٹکایا نا ابھی بھی. جی ہاں, کتنا اس نے پیسہ لوٹا تھا, تو اس کا فائرنگ سکواڈ کے سامنے اس کو اڑا دیا. بالکل. یہاں بھی لے کے آئے ہیں آپ. یہاں تو ہر روز ہر بندہ رو رہا ہے کہ کئی گنا رشوت بڑھتی جا رہی, کیونکہ سب کو پتہ ہے نہ عدالتوں میں کچھ ہو رہا ہے, نہ باہر ہو رہا ہے. کسی نے کوئی پوچھ لیں, گھر والا گھر نہیں, سانو کے ڈر نہیں.
ہو رہا جو مرضی. اب ذرا سنیے شیخ رشید وزیر وفاقی وہ کیا کہتے ہیں. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کیبنٹ میں نہ ایمرجنسی کی بات کی ہے نہ صدارتی نظام کی بات کی ہے. اگر پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر اس پر بیان دیتا ہے ٹی وی چینل پر آ کر تو آپ اس سے جواب لیں. یہ بات بالکل درست ہے شیخ صاحب کی کہ کابینہ میں یہ بات نہیں ہوئی، لیکن جب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے سوال کیا گیا، جب لائیو کالز لے رہے تھے، تو انہوں نے اس کی نہ نفی کی اور نہ تصدیق کی، بلکہ آرام سے انہوں نے اس بال کو چھوڑ دیا اور اس سوال کا جواب کچھ اور دیا. مہنگائی شہنگائی کی بات کرتے رہے لیکن اس طرف نہیں آئے. وہ شاٹ ہم پہلے بھی سنوا چکے ہیں، اگر ملتا ہے دوبارہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. تو چوہے صاحب پہلی بات تو یہ ہے، ایک بات اصولی، کہ کیا اس موضوع پہ گفتگو کرنا یہ کیا کوئی شجر ممنوع ہے کہ اس پہ بات ہی نہیں ہو سکتی؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی شہری میں نے پورے آرگومنٹ دیے ہیں آپ کو. جی ہاں، کیونکہ پارلیمان نہیں، جو کچھ بھی ہونا ہے وہ تھرو پارلیمان. آئی ڈو ناٹ نو، لیکن اگر یہ خیال ہے نا آپ کا کہ بھئی اگر آپ 12 بجے رات سے لے کے اگلے دن 12 بجے تک پر بیٹھے رہیں گے تو پھر ساری دنیا صرف اے آر وائی دیکھے گی، تو میں اس سے ایگری نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے، درست. میں یہ جو نقطہ نظر ہے نا کہ یہ لوٹ مار کا جو بازار گرم ہے یا گرم رہا ہے اور ہر طرف سے ڈاکہ اور چوری پر انسسٹ کیا جاتا ہے اور پھر بتایا نہیں جاتا کہ فلاں آدمی کو کیوں ہٹایا ہے اور اس کی جگہ جس کو لگایا وہ کہاں سے آئے ہیں، کون سی ان کی کریڈینشلز. ابھی یہ ریسنٹ جو اپائنٹمنٹ ہے جس کو بڑی امپورٹنس ہے، اس کا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ صاحب کہاں سے آئے ہیں اور انہوں نے کیا ملک کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے؟ یہ تو چوہے صاحب پرائم منسٹر ہی بتائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایڈوائزر لگایا، ہم نے تھوڑی لگایا، اور انہوں نے اس کو ان کا انتخاب کیا ہے. لیکن مصدق عباسی صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں اندازہ ہو جائے گا، اور شاید وہ بھی وہ نہ کر سکیں جو شہزاد اکبر صاحب سے مطالبہ کیا جا رہا تھا، وہ بھی نہیں کر سکیں گے. لیکن جوہر صاحب آپ کی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود ٹھیک ہونا نہیں ہے، اور خود ٹھیک نہیں ہونا اور ملبہ سسٹم پہ ڈالنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اب آتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف. جی، رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا، سنیے. میں بھی یہ بتا دوں کہ تم اگر گھٹیا سازشیں کرنے پہ تلے ہوئے ہو، اب تمہیں کوئی مرکرشد نہیں ملے گا، اور اگر کوئی مرکرشد تمہیں ملے گا تو پھر ہماری بات نوٹ کر لو، ہم ہر اس عدالت کا اور اس جج کا گھراؤ کریں گے جو تمہارے اس گندے اور گھٹیا ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف جو ہے اقدامات کرے گا. چوہر صاحب، کل تک ارشد ملک مرحوم جو ہیں وہ ان کے ہیرو تھے. سعودی عرب میں بھی گئے، مارگلا روڈ پہ بھی گئے، اور جاتی عمرہ بھی گئے، اور یہ ساری ملاقاتیں بھی کیں، ریکارڈنگ بھی ہوئی. تو آج یہ ان کے ہیرو سے زیرو کیسے بن گئے؟ نہیں، پہلے جو بشیر صاحب کے پاس کیسز تھے نا، ہاں جی، ان سے لے کے پہلے ادھر ان کے خلاف عدم اعتماد کیا کہ جی اب انہوں نے سزا دی ہوئی ہے، ہاں جی، تو اور جج ہونا چاہیے. پھر یہ جج وہاں لے کے آئے، اس کو کیس دیے. وہ باوجود جتنی ان کی توقعات تھی انہوں نے کافی ان کی مدد فرمائی. اب تو فوت ہو گیا، کیا کرے. اس کے بعد چونکہ ان کے پورے مقاصد نہیں ہوئے، پھر بعد میں ان کو بلا کے ان کو بلیک میل کر کے کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی مکہ مکرمہ کبھی مدینہ منورہ. چھوڑے یار، ان کو تو ہر چیز جو ہے روا. یعنی میں کہتا ہوں کہ اور کوئی کامیابی کی ہے کہ نہیں کی عمران خان نے، ایک کر دیا ہے کہ ان کے چہروں سے نقاب اتر گئی ہے کہ یہ لوگ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، لوٹ مار ان کا ایجنڈا ہے، اور اس پر جو کاربند ہو یہاں اس گورنمنٹ میں یا اس سے پہلے، وہ ان کے اوپر ایک لفظ نہیں کہنے کو تیار. باقی ان سے جو مرضی کروا لو. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور جو ایک کہنا چاہیے کہ کمپین چلائی، اس سے اویئرنیس ضرور ہو گئی ہے. اب شیخ رشید صاحب وفاقی وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مار پڑی ہے تو جوڈیشری سے پڑی ہے. ذرا سنائیے گا. جی
یہ تو ہوا کہ ہم کسی کو سزا نہیں دلوا سکے، ناکامی، ہم کورٹوں سے مار کھا گئے، ہم شہباز اور حمزے کا فیصلہ ہوگا یہ تو، لیکن زرداری صاحب کے اوپر کچھ نہیں ہونا. ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور انہوں نے بھی عدلیہ پہ ہی یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ ڈال دیا. چوہدری صاحب، اب عدلیہ نے ایک فیصلہ آیا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ ایک معقول قسم کی بچ بچا کے اپنی اوپینین دیں اور آرٹیکل 204 کے زمرے میں یا اس کی طرف نہ بڑھیں، کیونکہ ہماری اتنی سخت نہیں ہے. ایک فیصلہ آیا چوہدری صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، اور اس میں وفاقی وزراء بھی تنقید کر رہے ہیں، اور فروغ نسیم صاحب، فواد چودھری صاحب خاص طور پہ اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ معاملہ آپ کو معلوم ہے، وہ اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو فیصلہ آیا ہے وہ بڑا حیران کن ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انتہائی کمزور ہے. بلکہ اس فیصلے میں وزیر اعظم عمران خان، وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم، جانے والے مشیر احتساب شہزاد اکبر صاحب، FBI کے افسران، وہ مجرم گردانے گئے ہیں. وہ کیسے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی، اور اسی دوران ایک فیصلہ آیا. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا جو اضافی نوٹ ہے وہ پہلے آپ کو سنواتے ہیں، پڑھ کر بتاتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے جی کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کی سیکشن 216 کے تحت ٹیکس دہندہ کی معلومات کو خفیہ کرنا لازمی ہے. زیر غور کیس میں سرینا عیسیٰ کے معاملے میں ایسٹ ریکوری یونٹ کے چیئرمین شہزاد اکبر اور وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کے کہنے پر FBI نے سرینا عیسیٰ کے ذاتی ٹیکس ریٹرنز کو خفیہ رکھنے کے اصول کی خلاف ورزی کی ہے. سرینا عیسیٰ کے ٹیکس معاملات میں شہزاد اکبر اور فروغ نسیم کی جانب سے جاری کی گئی ہدایات غیر قانونی ہیں، اور ان کی غیر قانونی ہدایات کی وزیر اعظم عمران خان نے بھی توثیق کی ہے، جس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں. عدلیہ نے متفقہ قرار دیا کہ آئین و قانون اور خاص طور پر انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 216 کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اس کے باوجود وزیر اعظم کی جانب سے ان دونوں کو اتنے اہم عہدوں پر کام جاری رکھنے کی اجازت دیے جانے کے بھی اپنے فوجداری نتائج ہوں گے. یہ اقدام گڈ گورننس کے سب سے بنیادی اصولوں کے منافی ہے اور قانون کی خلاف ورزی کے ارتکاب میں وزیر اعظم کی ملی بھگت کو بے نقاب کرتا ہے. ٹیکس حکام، پیٹیشنر، جج یا اعلیٰ عدلیہ کے کسی دوسرے حاضر سروس یا ریٹائرڈ جج اس کی شریک حیات یا بچوں کے خلاف ٹیکس معاملات میں انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت بلا خوف و خطر کارروائی کرنے کے مجاز ہیں، لیکن غیر قانونی ہدایات کی بنیاد پر نہیں. اس میں تو چوہدری صاحب یہ جو انیشیٹ لیا، یہ ریفرنس فائل کیا، اس میں تو گورنمنٹ اور خاص طور پہ وزیر اعظم، وزیر قانون، شہزاد اکبر، FBI کے حکام، سب کے سب وہ کہتے ہیں انہوں نے مجرمانہ حرکت کی ہے. اب آگے سنیے. اس کے بعد یہ جسٹس عمر رضا بندیال کی سربراہی میں یہ بینچ تھا. جسٹس مقبول باقر صاحب نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے، اور کچھ جج صاحبان نے اختلاف بھی کیا. جسٹس منظور ملک، جسٹس مظہر عالم خان، جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس سید منصور علی، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس قاضی محمد امین احمد اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل یہ بینچ تھا. اب آگے چوہدری صاحب، آگے اس کے کچھ پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جج سمیت کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں. مالی طور پر خود مختار اہلیہ اور بچوں کے ٹیکس معاملات کے لیے ایک جج جواب دہ نہیں ہو سکتا. یہ اصول وضع کیا گیا ہے، اور اگر یہ اصول چوہدری صاحب اس کو ہم براڈ بیس پہ لے کے جائیں تو پھر تو کوئی بھی بیوروکریٹ اپنی اہلیہ اور بچوں کا ذمہ دار نہیں، کوئی بھی سیاستدان، کوئی وزیر، کوئی مشیر، وزیر اعظم بھی اپنے اہلیہ اور بچوں کا ذمہ دار نہیں. پھر تو کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر جو ہے اس اصول کے تحت ذمہ دار نہیں ہے. وہ تو کہے گا پھر تو نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ کے مقدمات، شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، ان کے داماد، ان کی بیٹی، یہ سارے مقدمات تو یہ تو سارے ہوا میں اڑ جائیں گے. نہیں، یہ کون سا اصول ہے جس کی آپ پیروی کر رہے ہیں بھائی؟
کہ یعنی میں جو آپ کا سویٹر جو آپ نے یو کے سے امپورٹ کیا تھا وہ پہن کے چلا گیا ہوں، تو بجائے اس کے کہ مجھے پتا کیا جائے میرے کہ بھی یہ ان کا سویٹر ہے بھئی ان کو دے دو یا وہ میرے خلاف کارروائی کریں، آپ کہیں کہ جن لوگوں نے صابر شاکر کو یہ بتایا ہے کہ آپ کا سویٹر جو ہے وہ لے گیا ہے، اصل میں انہوں نے جرم کیا ہے۔ خدا کا خوف کریں گے، بس کریں۔ آپ انہی یعنی الاؤنسز یا انہی پالیسی آف لیسٹ ریزسٹنس کی وجہ سے ملک دلدل میں پھنس گیا ہے۔ یہاں پر سرمایہ کی کمی نہیں، یہاں اشیاء کی کمی نہیں، یہاں سروسز کی کمی نہیں ہے، اور یہ ثابت ہو رہا ہے دن بدن ڈیلی بیسس پر کہ یہاں یہ جو لوٹ کے 100 کی چیز 1000 اور 1000 کی 1 لاکھ میں یعنی مڑ دیتی جاتی ہے گورنمنٹ نو، اور جو ہو رہا ہے اور جو جاری ہے جس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی، اصل یہ وجہ ہے۔ اور میرا 2 ٹوک موقف ہے، خواہ آپ مجھے 204 سنائیں یا 505 سنائیں، کہ جج، جرنیل اور جرنلسٹ، صحافی، خواہ وہ وکیل ہے، خواہ وہ جج ہے، خواہ وہ جرنیل ہے یا وہ نائب صوبے دار ہے، کوئی ہے جو کماتا ہے وہ اپنا ٹیکس دے اور اپنے ذرائع آمدنی بتایا کہ اس نے کہاں سے کمایا، کہاں سے کھایا ہے، اور جو نہیں کما رہا اس کو گورنمنٹ دے۔ آپ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے ابھی تک یہ کیوں نہیں کیا کہ شناختی کارڈ جو ہے وہ NTN نمبر ہے؟ جی ہاں، سب کے خواہ کسی کے پاس جھونپڑی ہے، یہ جھونپڑی بھی نہیں ہے، وہ اسے وہ لکھ کے دے دے کہ نہیں بھائی میرے پاس نہیں ہے، آپ چیک کر لیں۔ ابھی آپ باتیں تو بڑی کرتے ہیں یو کے کی اور فلاں کی۔ معاملہ بھی یہی ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی، احتساب، قانون کے سامنے سرنگوں ہونا، رول آف لا، قانون کی حکمرانی، ہم یہ راگ تو بہت الاپتے ہیں، لیکن جب یہ ہماری طرف آتا ہے، جب بھی ہماری طرف آتا ہے، آپ کہتے ہیں اس سے شروع کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم سے نہیں، مجھ سے مت پوچھیں، نہ مجھ سے، نہ چودھری غلام حسین صاحب سے، نہ ذیشان بابر سے، نہ ارشد شریف سے، نہ کاشف عباسی سے، نہ ماریا میمن سے، نہ عادل عباسی سے، کسی سے مت پوچھیں، آپ اپنا احتساب پہلے کریں۔ جب یہ رویہ آتا ہے تو پھر ہی اصل میں رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں۔ اگلا میں سنواتا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی سرینا عیسیٰ سے عدالت میں بیان لیتے وقت معاملہ FBR بھیجنے کا نہیں پوچھا گیا تھا، انہیں اس اہم ترین معاملے پر سماعت کا پورا حق اور مکمل دفاع کا موقع دیے بغیر ہی ٹیکس کا معاملہ FBR کو بھیج دیا۔ سرینا عیسیٰ اور ان کے بچے عام شہری ہیں، ان کے ٹیکس کا آرٹیکل 184(3) سے کوئی تعلق نہیں۔ سرینا عیسیٰ کے ٹیکس کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل کو نہیں بھیجا جا سکتا۔ چوہے صاحب، اگر یہ اصول مان لیا جائے تو پھر بیوروکریٹس بھی بری الذمہ ہیں، وہ کہیں گے، فیڈرل سیکرٹری کہیں گے کہ میں صرف اپنا ذمہ دار ہوں، میرے بچے، میری بیوی کیا کر رہے ہیں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں، وہ جانے اور ان کا جانے کام میں نہیں بتا سکتا۔ شہباز شریف صاحب کا بھی شہباز شریف صاحب کا تو رونا ہی ہے موقف کہ یہی ہے، آپ نے فری فار آل کر دیا ہے، اس ملک کو ہر ایک کو کھلی چھٹی ہے، جاؤ اور ڈاکے مارو۔ آگے میرا اور کیا، میری بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ بڑے ڈپریس رہتے ہیں آج کل، میں کہ میں اور یہ نہیں رو اور کیا کروں، جو ہے لڈیاں پاواں، بھنگڑے پاواں کہ بڑا اچھا ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، بڑا اچھا ہے۔ اگلا سنیے چوہے صاحب، اور چور چکے جو ہے دندل پھر رہے ہیں اب ملک کے اندر اور باہر، اگلا کیا کروں میں؟ چوہے صاحب اگلا سنیں، یہ ہم صرف ادھر بیٹھ کے افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ اگلا، سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو ہدایات جاری نہیں کر سکتی، سپریم کورٹ کی جانب سے از خود نوٹس لینے کی ہدایت دینا سپریم جوڈیشل کونسل کی آزادی کے خلاف ہے۔ اب یہ اس کو ہم ادروائز دیکھیں تو سپریم کورٹ نے تو سپریم جوڈیشل کونسل کو، جو کہ آرٹیکل 209 کے تحت ایک خود مختار انڈیپینڈنٹ پاورفل ادارہ ہے، آئین کے تحت اس کی کوئی کاروائی چیلنج نہیں ہو سکتی۔ افتخار چودھری صاحب سے لے کے اب تک وہ ادارہ تو ہم نان فنکشنل کرتے جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو ہدایات جاری نہیں کر سکتے، جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو کام کرنے سے بھی منع کر رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کے بعد اگلا سنیے، سپریم انکشاف سن لو جی
صابر شاکر صاحب آپ بھی بڑی بڑی خبریں دیتی، یہ بھی نوٹ کر لیں. ہاں جی. یہ جو ایک بھلے انسان، ایک بہت بڑے جورسٹ، ایک بہت دیانتدار جج اور ایک شریف نفس انسان جسٹس گلزار احمد، جو کل کسی وقت اپنے مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو جائیں گے، یہ ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ بعض بینچز کے لوگوں نے نوٹوں کے تھیلے ادھر سے ادھر رکھ دیا ہے، ادھر سے ادھر رکھ دیا ہے. کیا باتیں کرتے ہیں یار. میں جو آپ کے سامنے ایک دن نظام پر لعنت بھیجی تھی تو وہ میرا کوئی ذاتی کیس نہیں تھا. صاحب دیکھیں، اگر چیف جسٹس گلزار صاحب کو آپ کوٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بات انہی کو کر رہا ہوں، انہی کو کر رہے ہیں. یہ انہی کو کرنی چاہیے، یہ نہ آپ کی نہ ہماری، کیونکہ ہم تو کوئی آئی وٹنس نہیں ہے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے. ہمیں نہیں کرنی چاہیے کم از کم. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس طرف نہیں جا سکتے، یہ ہوتا رہتا ہے. آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ نہیں سر، اگر چیف جسٹس پر کوئی شخص حملہ کرے گا تو اس کے اوپر آپ ایکشن ہی نہیں لیں گے. تو سر اس کے لیے ضروری ہے کہ چیف جسٹس صاحب رپورٹ کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہے، چیف جسٹس صاحب کو رپورٹ کرنا چاہیے. وہ جس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ میرے علم میں بھی ہے، لیکن وہ خود رپورٹ کریں. ہم کیوں خام خواہ ایک واقعہ تھوڑا ہی ہوا ہے. جی سر، 204 کی زد میں ہم نہ آئیں. آگے چوہے صاحب، ہم کہاں آ رہے ہیں، ہم کس کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. آگے جی، سپریم جوڈیشل کونسل کا دائرہ اختیار صرف ججوں کے مس کنڈکٹ کے معاملات تک محدود ہے اور ججوں کے خلاف کارروائی سپریم جوڈیشل کونسل صرف صدر مملکت کی سفارش پر ہی کر سکتی ہے. چوہے صاحب آپ یہ بتائیں کہ صدر مملکت کو کسی نے رپورٹ ہی کرنا ہے نا، کوئی تو بتائے گا. صدر مملکت کے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ وہ انویسٹیگیشن آفیسر ہیں، ان کے پاس تو کوئی چٹ جائے گی، پرچی جائے گی، کوئی بائی ڈاک، کوئی پرسنل کہ جناب یہ چیز سامنے آئی ہے. اور یہی کام پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا افتخار چودھری صاحب کے معاملے میں. اس ریفرنس کو ابھی تک میرٹ پہ کہیں ڈسکس نہیں کیا گیا اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو اس وقت بھی فارغ کر دیا گیا تھا. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. پھر ارسلان افتخار کا معاملہ آیا، اس میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور ادھر یہ جو مس کنڈکٹ کے معاملات تک محدود ہے، تو یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت، تو صدر مملکت کو آپ نے بتانا ہے، کسی ادارے نے بتانا ہے، کسی اہلکار نے بتانا ہے، کسی شہری نے بتانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صرف صدر مملکت. تو صدر مملکت نے ہی آپ مجھے یہ ریفرنس بتائیں بھیجا تھا. جرم سرزد ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اگر ہوا ہے، کس نے بتایا نہیں بتایا، یہ ثانوی چیز ہے. پہلے آپ مجرمہ کا پیچھا کریں اور اس کا دودھ دا دودھ پانی دا پانی کرو. آپ ادھر تانوں مجول پہ ہی نہ کٹے ہل جاندے ہو. لیکن یہ جو کچھ اس وقت اصول سیٹ ہو رہے ہیں چوہے صاحب، اصول جو سیٹ ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ قتل ہو یہ جائے، ساری بے اصولی ہے. جو قتل ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے، مال مسروقہ برآمد ہو جائے، وہ کہتے ہیں یہ نہیں پوچھنا. پاناما میں بھی نواز شریف صاحب، مریم صفدر صاحبہ یہی کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، زرداری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. سب یہی کہہ رہے ہیں کہ مال مسروقہ کی طرف نہ جائیں، بلکہ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سراغ کیسے لگایا. تو آگے جی، آئین کے تحت سرکاری افسران، اب یہ اس سے بھی، آئین کے تحت سرکاری افسران ججوں کے خلاف شکایت درج نہیں کرا سکتے. چیئرمین ایف بی آر کی رپورٹ دراصل جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف شکایت ہی تھی. سرکاری افسران کی ججز کے خلاف شکایات کے عدلیہ کی آزادی پر تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، ایسا بھی ممکن تھا. اب آگے چوہے صاحب، یہ 2 پیراگراف ہیں، یہ مفروضے کی بنیاد پہ اگر اگلے جو 2 پیراگراف ہیں ان کو ہم مان لیں، پھر تو کسی بھی مقدمے کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں ایسا بھی ممکن تھا کہ چیئرمین ایف بی آر کی رپورٹ پر جسٹس فائز عیسیٰ برطرف ہو جاتے. جج کی برطرفی کے بعد ایف بی آر کے خلاف اپیل سیرینا عیسیٰ کے حق میں بھی آ سکتی تھی، جبکہ برطرفی کے بعد اپیل میں کامیابی کا فیصلہ ہونے تک جسٹس فائز عیسیٰ ریٹائر ہو چکے ہوتے. ایسا بھی ممکن تھا کہ جوڈیشل کونسل ایف بی آر کی رپورٹ کو تسلیم نہ کرتی. اب یہ ایسا بھی ہو سکتا تھا. میں چوہے صاحب 2000 سے سپریم کورٹ کور کر رہا ہوں اور کورٹ روم میں جب بھی جانے کا موقع ملا، مفروضوں کی بنیاد پہ، مفروضوں کی طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کبھی نہیں جاتی.
مفروضوں کی بنیاد پہ وہ کوئی بات نہیں کرتی، لیکن اس میں مفروضوں کی بنیاد پہ بھی ایک بات کی گئی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس. ویلکم بیک ناظرین. یہ جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا 9 مہینے کے بعد، اس پہ فروغ نسیم وفاقی وزیر قانون کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے. آئی ریسپیکٹ آل آف دیم، لیکن اس میں کانٹرڈکشن ہے. اس میں کانٹرڈکشن یہ ہے کہ یہ تو آپ کہہ دیں گے کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے، جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، پھر ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کی جو بیگم ہیں، بچے ہیں، ان کو آپ نے نہیں چھونا ہے، ان سے کسی قسم کی کوئی نہ کارروائی ہو سکتی ہے. اگر یہ طے کر رہے ہیں کہ ایسی جورسپروڈنس ہونی چاہیے سر آنکھوں پہ، تو پھر سب کے لیے بھی کریں. میں سینیٹر ہوں تو میرے لیے بھی کریں. میں اپنے بیوی بچوں کے جو ایسٹس ہیں ان کو کیوں ایکسپلین کروں. ان کا جو سٹینڈرڈ ہے سپیریئر کورٹس کے ججز کا، the higher the status is, the higher is the accountability. فیصلہ with the highest respect at my command درست نہیں ہے، کانٹرڈکٹ. یہ وزیر قانون میدان میں، اور پھر فواد چودھری صاحب وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ فروغ نسیم صاحب تو آپ کو پتہ ہی وزیر قانون ہے، تو فواد چودھری صاحب بھی پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل ہیں. فروغ نسیم کا سوال وہ کہتے ہیں اہم ہے کہ اگر جج صاحبان اپنے بیوی بچوں کے اثاثوں کے ذمہ دار نہیں تو پھر سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کا احتساب کیسے ممکن ہے. عدلیہ کو عالمی رینکنگز میں اپنی تیزی سے گرتی ساکھ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. نئے چیف جسٹس جب حلف لیں گے تو انہیں اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا. شوہر صاحب اب یہ بحث تھوڑی سی آگے نکل رہی ہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار اس کو بھی ریویو ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اپوزیشن آئے، آگے بڑھے اور اہم قانون سازی کرے. وہ کہتے ہیں کہ اس سال سپریم کورٹ میں 5 جج صاحبان ریٹائر ہو رہے ہیں. پارلیمان کو نئے ججز کی تعیناتی کے لیے آئینی ترمیم پر غور کرنا چاہیے. اگر پارلیمان سپریم کورٹ میں تعیناتیوں کو آزادانہ اور شفاف بناتی ہے تو یہ بہت بڑا کام ہوگا. سیاسی جماعتیں اپنے اختلاف کو پسے پر ڈال کر اس اہم ترمیم کے لیے سر جوڑیں. ایک اور بھی چوائس صاحب اس میں ہے کہ وہ انشاءاللہ کل کریں گے کہ جو سول جج ایک فیڈرل سیکرٹری جو ریٹائر ہوتے ہیں وہ گریڈ 17 میں آتے ہیں اور 22 اور 23 تک جاتے ہیں اور ریٹائر ہوتے ہیں. آرمی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک کیپٹن سے بلکہ سیکنڈ لیفٹیننٹ سے آتے ہیں، پھر وہ پروموٹ ہوتے ہوتے جرنیل تک پہنچتے ہیں اور ریٹائر 22 تک. جی ہاں، اور سر وہ اسپیشل گریڈ اسپیشل سیکرٹری جنرل بھی آ جاتے ہیں اس میں. اس لیے میں نے کہا کہ جو بعض اوقات اسپیشل سیکرٹری بھی آ جاتے ہیں ان کو اب مزید ایک گریڈ اپ کیا جاتا ہے. ہمارے اکرم ذکی صاحب تھے، وہ ریٹائر ہوئے تھے سیکرٹری جنرل کے طور پہ. تو چوائس صاحب جوڈیشری میں کیا وجہ ہے کہ ایک سول جج جو کہ گریڈ 17 میں آتا ہے اس کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ سپریم کورٹ کے جج کے طور پہ یا چیف جسٹس کے طور پہ ریٹائر ہو؟ ماضی میں یہ روایت تھی، اس کی مثالیں ہم دیں گے کل. اجازت دیجیے، حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.